آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ جدوں تینوں پکاراں میں تو سن سچے آئی دے ربا، جدوں تینوں پکاراں میں تو سن سچے آئی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا فرما، میرا دکھ دور کیتا
साडे ओते चानन कर यहोवा अपने चेहरे दा साडे ओते चानन कर मैं खुश हाँ होना तो वक्त के जो खुश है अपनी दौलत पर मैं खुश हाँ होना तो वक्त के जो खुश है अपनी दौलत तो सुन सचे यार मेरा। खुदा की हम्दोसना करने के बाद हम खुदा के बंदे के वसीला से खुदा का कलाम सुनेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक तलावत करूँगा। नूह का नस्ब नामा ये है। नूह मर्द रासबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का ख़ात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हिलाक करूँगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। अभी जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, इससे पीछे 2 हम पैगामात इसमें से सीख चुके हैं, कि जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरह से मिली जुली भीड़ हो गई कि जो लोग थे, ईमानदार लोग, और जो बेईमान लोग कह लें, या जो खुदा के वफादार लोग नहीं थे, वो लोग आपस में शादियां करते हैं, और उनकी वजह से जो मिली जुली भीड़ होती है वो जुल्म करने वाली, गुनहगार। तो इस तरह से जो अभी लोग हैं वो सारे के सारे गुनहगार हो गए, और उनमें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जिसके लिए यहाँ पर लिखा है कि वो रासबाज है, और वो नूह है, कि जिसके लिए ये कहा गया कि उनमें वो ईमानदार था, वो खुदा पर भरोसा करने वाला था। बाकी सारे के सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो गुनहगार हो चुके थे। अजीब चीज़ है कि जिससे ये हवाला शुरू होता है, और वो है नस्बनामा। यहाँ पे लिखा है कि नूह का नस्बनामा ये है। अब जो नस्बनामा है वो हम उस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी के बाप दादा के बारे में बताने लगते हैं, कि जब आबाओ अजदाद के बारे में बताने लगते हैं तो उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये फ़लाँ का नस्बनामा है। लेकिन यहाँ पे ये बताने की बजाय कि उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, और इससे ऊपर जितने भी लोग थे वो कौन थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि नूह रासबाज था। जिस तरह का सारा माहौल बन चुका था, खुदा के नज़दीक नूह के अलावा जितने भी लोग थे वो सारे के सारे गुनहगार हो चुके थे। इसलिए खुदा ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि खुदा इन लोगों का तारुफ करवाए, उनको नस्बनामे में उनको शामिल करे। बिल्कुल भी खुदा ने उनका नाम ही नहीं लिया, बल्कि जो उसके बच्चे थे उनका बताया। बच्चों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। तो उसके बच्चों का आगे बताया जाता है, लेकिन उसके जो बाप दादा हैं उनका बिल्कुल भी बताया नहीं जाता। आज के दिन में भी इस हवाले में से हम कुछ सबक अपने लिए सीखेंगे। तो मेरे नज़दीक इसमें 3 सबक हैं कि जो मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला सबक है नारास्तों के दरमियान रासबाज। बाज़ औक़ात हमारे नज़दीक कुछ ऐसे हो सकते हैं, बहाने कह लें, कुछ भी, तो सारे यार ऐसे काम ते लगे ने, जब मैं लग जाऊंगा तो फिर की है। लेकिन आप देखें कि नूह ये नहीं कि 2 लोगों के दरमियान, 3 लोगों के दरमियान, आप समझ लें कि वो हज़ारों लाखों के दरमियान मौजूद है, और वो नारास्तों के दरमियान रासबाज है। और उसकी गवाही कौन दे रहा है?
کوئی عام شخص اس کی گواہی نہیں دے رہا، میں اس کی گواہی نہیں دے رہا، بابا جی اس کی گواہی نہیں دے رہے، پہلازر گواہی نہیں دے رہا، بلکہ اس کی گواہی خدا دے رہا ہے کہ وہ راست باز ہے۔ اور ایسا اگر ہو تو سوچیں کہ آپ کے لیے کتنی عزت افزائی کی بات ہو جائے۔ اس لیے جو پہلا سبق ہے وہ ہے ناراستوں کے درمیان راست باز۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر آپ راست باز ہوتے ہیں تو یقین مانیں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کو مذاق کرتی ہو، لے سارے اس طرح کر دینے کلہ ہی اتنے دعاواں کرنا ہے، دنیا اس کو مذاق کرتی ہوگی، دنیا بالکل اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے خدا کی راہ پہ چلنا ہے، اور اس کا خدا کی راہ پہ چلنا اس کے لیے بہترین ثابت ہوا، اس لیے کہ وہ راست بازی کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اس کی تعریف کی، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بچا بھی لیا۔ پھر آگے ہے ظالموں کے درمیان بے عیب۔ یہ دنیا کیا ہے؟ 2 دفعہ یہاں پر جملہ استعمال کیا گیا کہ زمین جو ہے وہ ظلم سے بھر گئی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ظلم سے بھر گئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہر شخص ایک دوسرے کو مار رہا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی اینٹ مارتا ہے اس کو پتھر مارتے ہیں، اگر کوئی روڑا مارتا ہے اس کو اینٹ مارتے ہیں، یعنی بڑا عجیب سا ماحول بن چکا ہے اور کوئی بھی دوسرے شخص کو برداشت نہیں کرتا۔ ظالموں کے درمیان بے عیب، لیکن انہی کے درمیان یہ شخص تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرو، یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہو تو یہ چپ کر کے گزر جاتا ہو، اگر کوئی اس کو پتھر مارتا ہو تو اسے کہتا ہو خداوند تیرا بھلا کرے، اگر کوئی اس کو اینٹ مارتا ہو تو یہ اسے کہتا ہو گاڈ بلیس یو، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہو۔ تو ظالموں کے درمیان ہمیں ایک شخص نظر آ رہا ہے بے عیب۔ تو اگر ہم کہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں، کتنی بار کوئی کسی کو برداشت کرے گا؟ تو جیسے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ خداوند میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں؟ تو خداوند کہتے ہیں 7 کے 70 دفعہ۔ اب یہ جو جملہ ہے 7 کے 70 دفعہ، اس وقت کی جو گنتی تھی کہ اگر وہ کسی چیز کی تعداد ان گنت بتانا چاہیں تو وہ اسی طرح سے بتاتے تھے کہ 7 کے 70 دفعہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بار بھی تیرا بھائی گناہ کرتا ہے تو اس کو معاف کر۔ بھائی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ایک معاشرے کے درمیان آپ رہتے ہیں، وہ آپ کا بھائی کہلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نوح نے اپنی زندگی گزاری کہ اگر اس کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، وہ سمپلی سنتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اگر اس نے کچھ گلا شکوہ کرنا ہے تو میرے خیال سے وہ خدا کے سامنے کرتا ہوگا، خدا کو ہی یہ بات کہتا ہوگا کہ خدایا دیکھ لے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور خدا کے ساتھ ہی گلے شکوے کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوگا۔ اوپر والی 2 باتوں کی وجہ سے تیسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مردوں کے درمیان زندہ ہے، مردوں کے درمیان ایک زندہ شخص آپ سمجھ لے کے گھوم رہا ہے۔ باقی لوگوں کے اندر گناہ پایا جاتا ہے، اور جس طرح سے پوری بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے، اور اگر ان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ باقی سب مردے ہیں، اور ان کے درمیان صرف اور صرف ایک شخص ہے کہ جو زندہ پھر رہا ہے۔ جب خدا آسمان سے نظر کرتا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا کہ خدا کو باقی سارے مردہ نظر آتے ہیں اور وہ ایک شخص ہے جو خدا کو زندہ نظر آتا ہے۔ اور خدا نے لٹرلی یعنی کہ خدا نے لکھ کے بول کے یہ کہا کہ میں لوگوں کو ہلاک کر ڈالوں گا، اس لیے کہ یہ لوگ سارے کے سارے میرے خلاف کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے گناہ کیے، ان لوگوں نے بدکاریاں کی اور یہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں تو کر ڈالوں گا۔ اس کا مطلب کہ خدا کو جو زندہ شخص نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ جس طرح سے ابراہیم سے بات کی گئی اسی طرح سے اس سے بات کی جا رہی ہے، اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ختم کر دوں، اور ایک راست باز بچے گا، نوح اور اس کے 3 بیٹے وہ بچیں گے، تو ان سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی اس کا مطلب ہوگا کہ آگے پھر راست باز لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا کے جس کے بارے میں پوری بائبل میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ تحمل کرنے والا ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے، وہ گناہ کی کیا حد ہوگی
کہ خدا کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد بھی، طوفان بھیجنے کے بعد بھی خدا کہتا ہے کہ میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا۔ آپ سوچیں کہ گناہ کی حد کیا ہوگی کہ خدا کو اتنا زیادہ غصہ آیا۔ تو خدا نے ایک شخص کو چھوڑ دیا جس کا نام نوح تھا، کہ اس کے ذریعے سے پھر جو آگے نسل پیدا ہو، کہ جو ایماندار لوگ ہوں گے وہ خدا کے لیے خوشی کا سبب ہوں گے۔ اس لیے یہ میرے لیے، آپ کے لیے یہ بالکل مناسب ہے اور یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی راہ پہ چلیں، زندگی پائیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔